अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयत नंबर 31 में औरतों को इरशाद फरमाया कि अपनी जीनत को पोशीदा रखो, यानी अपने मेकअप, अपने सिंगार को, अपनी खूबसूरती को, अपने लिबास को छुपा के रखो, पर्दा करो, ताकि दूसरों की आंखें महफूज रहें। आंखों का महफूज रखना भी सवाब है कि अगर आप पर्दा शरीयत के मुताबिक करेंगे तो दूसरों की आंखों को महफूज रखेंगे तो अल्लाह ताला के यहाँ आप अजर पाएंगे। लेकिन अगर आप पर्दा नहीं करेंगे, अपना मेकअप, अपना सिंगार, अपनी खूबसूरती, अपना लिबास लोगों को दिखाएंगे तो अल्लाह की लानत आप पर बरसेगी और दूसरों को भी आप अल्लाह की लानत में गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि जो आपको देखेंगे फिर वो भी इसी में गिरफ्तार होंगे, क्योंकि उनको मौका देखने का आप दे रही हैं, क्योंकि आपने अपनी सूरत, अपनी जीनत, अपना हार सिंगार, अपने खूबसूरती लिबास को छुपाया नहीं है। आपने कोई चादर नहीं ली, कोई आपने बुर्का नहीं पहना, अपने आप को छुपाया नहीं है। आपने जीनत को दूसरों के सामने खुला रख दिया, जिसकी अल्लाह ने मुजम्मत की है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपनी जीनत सिर्फ महरम लोगों के सामने आप खोल सकते हैं, बाकी सब के सामने आपने अपने आप को पोशीदा रखना है, छुपा के रखना है। तो आप अल्लाह के हुक्म को एक तरफ रख देंगे तो नाफरमान भी होंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक लानत में भी पड़ जाएंगे। तो दूसरे जो आपकी तरफ देखेंगे, आप उनको अट्रैक्शन दे रहे हैं, आप उनको अपनी तरफ मबजूल करा रहे हैं, उनका गुनाह भी आप ले रहे हैं और फिर दूसरों को भी गुनाहगार कर रहे हैं। तो आप जो हैं इस तरह का गलत काम कर रही हैं, फिर अल्लाह के यहाँ फरिश्ते लिख रहे हैं क़यामत के दिन फिर तैयार रहना है। देखे ना, अगर आप ये समझती हैं मैं चेहरा खोल के जाऊंगी, लेकिन अगर आपने आंखों में काजल लगाया है या सुरमा लगाया है तो सुरमा तो जीनत होती है, तो फिर जीनत को तो छुपाना है, फिर आंखें तो आपको छुपानी पड़ेंगी। इसी तरह अगर आपने होंठों पर सुर्खी लगाई है या हल्का सा कोई इस तरह से मेकअप किया है चेहरे पर, तो फिर चेहरा आपको छुपाना ही पड़ेगा। होंठों पर सुर्खी लगाई है तो वो भी छुपाना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये जीनत को छुपाना हर सूरत ज़रूरी है। अगर आपके हाथ हैं, आपने हाथ पर मेहंदी लगाई है, मेहंदी भी जीनत में शुमार होती है, तो फिर आपको हाथ भी छुपाने पड़ेंगे। इसी तरह अगर हाथों में अंगूठियां पहन रखी हैं या इस तरह की कोई छल्ले या कोई चीज़ पहन रखी है तो फिर वो भी जीनत होती है, तो वो भी आप हाथों को फिर छुपाना ही पड़ेगा। तो इस तरह जीनत को छुपाना हर सूरत ज़रूरी है, अल्लाह का हुक्म है। और गिरबान, सर और गर्दन और सीने का ढकना, ये ऐसी ओढ़नी यानी ऐसी चादर या ऐसे कपड़े जिससे अंदर के कपड़ों का पता भी ना चले, अंदर के कपड़ों की झलक भी ना आए, ऊपर का कपड़ा ऐसा पर्देदार आपको बना दे। तो ये बहुत ज़रूरी है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। अगर आप ये नहीं करती तो फिर आप अल्लाह के अजाब को दावत दे रही हैं और लानत की मुस्तहिक हैं। अगर इसी हालत में मर गईं तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया है कि जहन्नुम में बहुत ज़्यादा औरतें जाएंगी। तो फिर आप तैयार रहें कि आपके साथ क्या होना है। अगर
توبہ استغفار کی توفیق مل گئی اور اس کے بعد آپ نے اپنی حالت بہتر بنا لی، اسلام کے مطابق زندگی بنا لی، فیشن اور یہ جو دوسرا ماحول ہے اس کو چھوڑ دیا اور سادگی اختیار کر لی، اسلام کے مطابق برقع پہن لیا، پردہ کر لیا، تو پھر اللہ کی رحمت کے مستحق آپ ہو گئے، نہیں تو پھر مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اسی لیے یہ جو بازاری برقعے ملتے ہیں، فیشن والے ہوتے ہیں، اس میں کشش ہوتی ہے، لوگ ان برقعوں کو دیکھنے کے لیے عورت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں کشش ہوتی ہے تو اگلا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے دعوت دے رہی ہے، اس طرح پرکشش برقع پہن کر، تو پھر وہ آپ اس میں بھی اللہ کے ہاں ناراضگی کا سبب بنیں گے تو اللہ آپ پر ناراض ہو جائے گا۔ سادہ برقع اچھا ہوتا ہے، سادگی میں ہی بندے کا کمال ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بازو میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں یا کچھ اور پہنا ہوا ہے، تو اگر بازو آپ کھول کے چل رہی ہیں تو چوڑیاں تو اور ایسی چیزیں تو زینت ہوتی ہیں، دوسروں کو زینت دکھا رہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ کی اس آیت میں جو حکم ہے وہ آپ نے اس کو ایک طرف رکھ دیا، اپنی مرضی کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی قدر آپ میں نہیں ہے، آپ نے اپنی مرضی شروع کر دی ہے، تو پھر آپ اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ پر ناراض ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو آپ سنوارنے کی کوشش کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو اسلام کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ چھوٹے بچوں سے بھی پردہ کرنا پڑے گا، 8 سال کا بچہ ہو تو اس سے بھی پردہ ہوگا، کیونکہ چاہے وہ جس طرح آج کل انٹرنیٹ، موبائل فون، ٹیبلٹ، آئی پیڈ، انہوں نے سب چیزوں نے بچوں کو سب کچھ، عورت کی پرائیویسی اور عورت کے اندرونی اعضاء سب کچھ کا بتا دیا ہے، تو اس لیے چھوٹے بچوں سے بھی اب پردہ ہے۔ اس لیے چھوٹے بچوں اور بچیوں کا بھی آپس میں پردہ ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، تربیت دیں بچوں کو، کیونکہ یہ ماحول ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، قیامت قریب ہے، اور یہ سکولوں میں بھی جنسی تعلیم شروع ہے، تو اس لیے آپ نے بچوں کا بھی پردہ، وہ ان کو پردے کی تعلیم دینی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو چلنے پھرنے کا ادب بھی سکھایا ہے کہ آپ چلیں پھریں تو آپ نے اپنے پاؤں کو زور سے نہیں مارنا، ایسا جوتا نہیں پہننا جس کی آواز نکلتی ہو، کیونکہ آواز نکلے گی تو لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے، اس کا مطلب آپ دوسروں کو دعوت دے رہی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کوئی زیور بھی نہیں پہنیں گے جس سے جھنکار پیدا ہو اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ دوسروں کو اپنی طرف بلا رہی ہیں، تو یہ سب خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اسی طرح باریک کپڑا، آپ کہیں کہ یہ باریک کپڑا آپ نے اوپر پہنا ہے بطور برقع یا بطور کوئی چادر، تو وہ ننگا ہونے کے مترادف ہے، آپ نے زینت تو پھر ظاہر کر دی، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا، کیونکہ اگر اللہ کا عذاب آپ پر کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عورتیں بن ٹھن کر یا اپنے آپ کو شو کر کے دوسروں کو دکھانے کے لیے نکلتی ہیں تو دوسروں کی نظر بھی ان پر لگتی ہے، تو نظر جو ہوتی ہے پھر وہ اثر کرتی ہے، یا تو بیمار ہو جاتی ہیں یا ان کو کوئی جنسی بیماری ہو جاتی ہے، بچے کسی کے پھر پیدا نہیں ہوتے، یا کوئی ان کو اور بھی کچھ بیماری اور کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ پھر شیطان بھی نظر لگاتا ہے، جنات بھی نظر لگاتے ہیں اور انسان بھی نظر لگاتے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھال کر صحیح مسلمان بن کے رہیں گے، تب اللہ کے ہاں آپ کا وہ مقام کچھ ہوگا، عزت ہوگی، اور آپ کے لیے دنیا میں اور آخرت میں بہتری ہوگی۔ باریک دوپٹے، اور یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آپ محرم کے پاس آتے ہیں، تو محرم کے سامنے بھی آنے کے لیے آپ کو یہ جو باریک دوپٹے نہیں پہننے، آپ کو چادر پہننی چاہیے، اور وہ جو ہے نا اپنا سینہ بھی ڈھکنا چاہیے،
محرم کے سامنے آپ کو سینہ بھی ڈھک کر اور سر بھی ڈھک کر اور کپڑے جو ہیں جو آپ کے جسم کو چھپائے رکھیں اس حالت میں آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا سر بھی نہیں جو آپ نے وہ چھپایا ہوا، آپ نے گردن اور سینہ بھی نہیں چھپایا ہوا، آپ محرم کے سامنے ایسے آتے ہیں، تو یہ بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی حیا کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو ہے نا محرم شخص وہ ہوتا ہے جس سے کبھی بھی نکاح ہو نہیں سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ولادت جب ہو رہی ہوتی ہے، بچہ جب عورت دے رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی اس کو ننگا کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ صرف وہ عورت قریب ہوگی جو اس کی خاص دائی ہے یا ڈاکٹر ہے یا اس طرح، تو وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ ضرورت ہے، اس کے بعد وہ بھی اس کے قریب نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت یہی کہتی ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، ننگا پن جو اس کا ہوتا ہے ضرورت کے مطابق، جیسے پیشاب کرنے جا رہے ہیں ضرورت کے مطابق، اس کے بعد وہ فوراً یعنی کہ اس کو ڈھک لینا چاہیے، کیونکہ اس بندے پر جو ننگا ہوتا ہے اللہ کے فرشتے بھی نہیں اس کے پاس ہوتے، اور وہ شیطان پھر اس کے پاس آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ ہمیشہ، اور ایک چیز اور مجھے یاد آئی کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کے گھروں میں نوکر رکھے ہوتے ہیں، انہوں نے گھر میں نوکر رکھے ہیں، یعنی مرد نوکر، اب مرد نوکر اسلام میں رکھنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہو گیا ہے، رک گیا ہے اس کا کام، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے خادم تھے، 10 سال تک انہوں نے خدمت کی۔ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے سے روک دیا گیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اسلام میں پھر مرد جو ہے نوکر وہ نہیں بن سکتا، تو مرد نوکر نہیں رکھنا، گھر میں اس کا آنا جانا نہیں ہے۔ آج گھر کے نوکر کو کیسے اجازت ہے کہ وہ گھر میں آئے جائے، تو آپ اس کو دیکھیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر رہے، اور ان کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہ ملی۔ جب پردہ کی آیت آ گئی تو پردہ ہونا ضروری ہو گیا، تو پھر ان کو روک دیا گیا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ غصہ آپ کو آئے یا آپ رضامند ہو، آپ کو رنج ہو یا آپ کو خوشی ہو، کچھ بھی ہو، پردہ ہر صورت میں آپ کو کرنا پڑے گا۔ نہیں کریں گے تو پھر آپ تیار رہیں، کسی وقت بھی دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر ہے نا۔ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ایک جہاد کے موقع پر شہید ہو گیا۔ وہ نقاب ڈالے ہوئے پردے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں معلوم کرنے کے لیے۔ حاضر ہوئی تو اس وقت نقاب ڈالے ہوئے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کے لیے ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے، کیونکہ اسے اہل کتاب والوں نے شہید کیا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ احرام والی عورت نقاب نہ ڈالے، اس وقت فرمایا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ احرام اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ عورتیں نقاب کرتی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احرام والی عورت نقاب نہ ڈالے۔ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا وہ حیا ہوتا ہے، حیا، اللہ کا حکم مان کر شرم و حیا کو قائم رکھنا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ حیا اور ایمان حدیث کے مطابق دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جب
ایک اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اگر حیا کو اٹھا لیا آپ نے تو پھر ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ شرم و حیا کو قائم رکھیں، اور آپ یاد رکھیں کہ اگر شرم و حیا چلا گیا تو پھر ایمان بھی چلا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف میں ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کی شرم گاہ کو نہ دیکھے، اور نہ عورت کسی عورت کی شرم گاہ کو دیکھے، اور نہ دو مرد ایک کپڑے میں لیٹیں، اور نہ دو عورتیں ایک کپڑے میں لیٹیں۔ یہ احتیاط کرنی ہے۔ اور اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے بہت فری ہو جاتے ہیں اور پھر سب کچھ دکھا دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر منع فرما دیا ہے۔ تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا پڑے گا اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے۔ ایک دوسرے کو شرم گاہ دکھانا حرام ہے۔ کسی مرد کو جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کسی مرد کی ناف سے نیچے گھٹنے تک کا حصہ دیکھے یا اس کو ہاتھ لگائے۔ ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ڈاکٹر کو ضرورت ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر وہ اس کی ضرورت دیکھنا ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ اسی طرح عورت دوسری عورت کے جسم کو بھی نہیں دیکھ سکتی، سوائے اس کے کہ اگر بیمار ہو عورت اور ڈاکٹر کوئی عورت ہے تو وہ اس کو دیکھ سکتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے دوران صرف دائی جو ہوتی ہے وہ نظر ڈال سکتی ہے، ورنہ دھیان رکھنا ہوگا کہ شریعت کے مطابق اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے پہلی بات ہے جس کو مان کر ہم نے سرخرو ہونا ہے۔ جسم کے ساتھ کسے ہوئے کپڑے پہننا، یعنی پتلون پہننا، ٹراؤزر پہننا، ایسے یعنی کہ جسم کے ساتھ کسے ہوئے کپڑے پہننا تاکہ دوسرے جو ہیں وہ دیکھیں، اور دوسروں میں ذرا تھوڑی سی وہ عورت چاہے کہ میری پوزیشن ایسی ہو کہ دوسرے میری طرف دیکھیں، تو یہ لعنت والا کام ہے، اور اس عورت پر بھی لعنت ہے، اور جو جن کو دکھا رہی ہے تاکہ وہ دل میں ارادہ ہے تو وہ بھی ان پر بھی لعنت برستی ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہے دیکھنے والے پر بھی اور جس کی طرف دیکھا جائے اس پر بھی۔ تو یہ لعنت والا کام ہے، اس لیے تنگ لباس پہننے کی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو پھر سمجھیں وہ اللہ کی لعنت لے رہی ہے، اور دوسروں کو بھی جو اس کی طرف دیکھیں گے ان کو بھی لعنتی بنا رہی ہے، اور بڑا گناہ لیتی جا رہی ہے، اپنا بھی دوسروں کا گناہ بھی لے رہی ہے، اور جو دیکھ رہے ہیں اس کو للچائی نظروں سے، بے حیائی اور فحاشی کی نظروں سے، وہ بھی لعنتی بن رہے ہیں۔ غیر مردوں کو دیکھنے کا موقع دینے والی عورت لعنت کی مستحق اور نحوست شمار ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی عورت جو ہے اسلام کے اندر اس کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں فاسق اور وہ گناہ گار ہے۔ توبہ کی توفیق مل جائے اور پھر دوبارہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو اور بات ہے، ورنہ پھر اسی طرح مر گئی تو پھر عذاب کی حقدار ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی میں بھی جو عورت مرد کٹھے ہوتے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مسلمانوں کی شادیاں جو آج کل ہو رہی ہیں اس میں عورت مرد کٹھے ہوتے ہیں، عورتوں نے بڑے وہ زینت بنا رکھی ہوتی ہے، میک اپ رکھا ہوتا ہے، نئے نئے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، بڑی وہ خوشبو لگا رہی ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ لگا رکھی ہے۔ تو یہ سارا جو بنا ٹھنا کے اپنے آپ کو شادی میں جو عورت آتی ہے وہ دوسروں کو شو کر رہی ہے،
تو مردوں کے ساتھ بھی بات کر رہی ہے، گھل مل رہی ہے، تو وہ لانتی ہے، کیونکہ اللہ کی لعنت اس پر برس رہی ہے، اور دوسروں کو جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس میں لعنتی بن رہے ہیں، اور یہ ان کو بنا رہی ہے۔ تو یہ ہے اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ یہ پھر اسی طرح جب لوگ شادیوں میں کرتے ہیں تو پھر شادیاں فیل ہو جاتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، گھر میں جھگڑے پڑے رہتے ہیں، سکون ملتا نہیں ہے، کیونکہ نام تو مسلمان رکھا ہے لیکن شادیاں کرتے ہیں وہ اس طرح سے جس میں عورتیں کھلے عام دوسروں کے ساتھ مل رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، اور مرد عورت کی کوئی وہ نہیں ہے، جبکہ عورتوں کا علیحدہ نظام ہونا چاہیے، مردوں کا علیحدہ ہو، اور مرد وہاں کوئی جائے نہ، اور تو لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھا گیا ہے کہ بیچ میں مرد بھی چلے پھرتے ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر وہ بھی اپنی زینت سب کچھ کھلے عام ہوتا ہے، تو پھر یہ سب لعنت والا کام ہے، جس میں اللہ کی لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو پھر وہ اللہ کی رحمت چلی جاتی ہے، تو پھر رحمت جب چلی جائے اس شادی میں جس میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، تو پھر شیطان ہوتا ہے۔ پھر شیطان، جس شادی کا مطلب ابتدا ہے زندگی کی، خاندان جو نیا بننا ہے اس کی ابتدا ہے، اگر اس میں یہ کام ہو جائے جس کی ابتدا پھر ٹھیک نہ ہوئی تو پھر اس کی انتہا کیا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق دے، دین حق کو سمجھ کر اس کے مطابق چل کر اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔